अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ साथ जहांगीर अशरफ काजी साहब, साबिक सफ़ीर और माहिर बिन अल-अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब आपका। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा पाकिस्तान डॉक्टर फैसल भी टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा अमरीका, बहुत सी बातें हैं, बड़ी हद तक जो गुफ्तगू हुई उसमें अफ़गान अमन अमल ही ज़ेर गुफ्तगू रहा, लेकिन कश्मीर पर सालसी की पेशकश और फिर ये कहना कि इससे पहले नरेंद्र मोदी भी ये दरख्वास्त कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि किसकी बात पे यकीन किया जाए, जो ट्रंप साहब फरमा रहे हैं या फिर जो इंडिया की जानिब से इस बात की तरदीद की गई है। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे भी यही सवाल है कि ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बड़ा शोर मचाया इस पर और कहा कि जी ये ट्रंप साहब ने गलत बयानी की है। पाकिस्तान में इसको बड़ी फतह करार दिया जा रहा है कि कश्मीर की सालिसी पे ट्रंप साहब ने एक गैर मशरूत पेशकश की है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई कश्मीर का कॉज, कोई उसमें कोई मदद मिलेगी उसको कोई हल के मामले में, जब तक भारत मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं आता? जी शुक्रिया बहुत। ये यकीनन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दुनिया की प्री एमिनेंट पावर ऑन हिज ओन फरमाते हैं कि उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि एक हमारा मसला भी हल करवा दें, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप खुद कहते हैं कि कौन सा मसला, और बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप के प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। अब इस सूरत हाल में यकीनन वाशिंगटन डीसी में बैठकर ये सपोर्ट कश्मीरियों के लिए, कश्मीर कॉज के लिए बड़ी अहम है, क्योंकि एक हमें शिकायत रहती है हमसे लोगों को कि इंटरनेशनली कश्मीर का मुकदमा नहीं उठता। अब वाशिंगटन डीसी में प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी तफसील से ये मुकदमा उठाया। फिर जो कुछ भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने फरमाया वो यकीनन हमारे कहने पे तो नहीं फरमाया ना, वो उनका कंसिडर्ड व्यू था, और उन्होंने यकीनन इस मामले में अपने इदारों से, अपने एक्सपर्ट से मशवरा किया होगा और फिर ये स्टेटमेंट दी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं आगे कैसे चलना है, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि हम आगे कैसे चलेंगे, आगे कैसे चल सकते हैं। 7 दहाइयों से मसला आउटस्टैंडिंग है, हल तलब है, अभी तक इसका हल हम नहीं निकाल सके हैं, लेकिन ये तमाम काविशें जब बढ़ेंगी जी एक हल की तरफ जाएंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, माजी में कश्मीर हमेशा से तीसरी पार्टी की सालिसी को, भारत कश्मीर पर तीसरी पार्टी की सालिसी को मानने से गुरेजा रहा है। अगर ये बात सच है जिस तरह ट्रंप साहब ने कहा है, इसको सच मान लिया जाए, तो फिर इस बात पे यकीन करना होगा कश्मीर के मामले पे जो पॉलिसी है भारत की उसमें भी कोई तब्दीली आई है। बिल्कुल जी, ये शिमला मुआहदे के बाद उनकी पोजीशन ये रही है कि ये बायलैटरल इशू है, लेकिन बायलैटरली भी वो गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान से। जैसे कि आपने देखा, या तो बायलैटरली शिमला मुआहदे के बाद इसको हल कर लिया जाता तो फिर ये आपकी आर्गूमेंट बन सकता था कि हम बायलैटरली इसको हल करना चाह रहे हैं। अब 4 दहाइयां गुजर गई हैं, बायलैटरली एक तो इसको हल नहीं किया जा सका, दूसरा हिंदुस्तान इस पर बात करने को तैयार नहीं है। 14 सितंबर पिछले साल जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चिट्ठी लिखी थी उसमें बड़ा वाज़ेह जो पहला स्टेप लिखा था वो जम्मू कश्मीर का मसला था, और उसके अलावा सियाचिन, सर क्रीक और तमाम एक रोड मैप वो देता था, साथ समिट का जिक्र भी करता था, जिस पे हिंदुस्तान कोई क्लैरिटी नहीं ला सका। एक दिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम मिल लेंगे, अगले दिन कहा कि हम तो नहीं मिलेंगे। तो ये कंफ्यूजन उनकी तरफ है कि इसको हल कैसे करना है। और दूसरा, इसको इस तनाज़ुर में जरूर देखें कि बड़े अभी कोट एंड कोट मस्कुलर बयानात के डिफेंस मिनिस्टर ने और उनके इंटीरियर होम मिनिस्टर ने दिए हैं रिसेंटली। आप उसको फॉलो करते हैं, मीडिया में हैं, देखते हैं, और उसकी तनाज़ुर में ट्रंप साहब का बयान आ जाना बड़ा अहम है, और ये इंटरनेशनलाइज करने में भी बड़ा मदद करेगा। और एक चीज़ और, जो OHCHR हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स की दूसरी रिपोर्ट आई है कश्मीर में एट्रॉसिटीज के बारे में, वो भी एक इंटरनेशनल एफर्मेशन है कि कश्मीर एक मसला है। आपने अगर देखा है तो जो हाउस अपना लोकसभा में तकरीरें हुई हैं उसमें बड़ा क्रिटिसिज्म आया है कि ट्रंप साहब ने ये कहा है कि कश्मीर में तो बम पे बम फट रहे हैं, और उन्होंने ऐसा ही कहा है कि बम पे बम फट रहे हैं।
اور بم نہیں برسنے چاہیے اور یہ سارا سلسلہ جو، تو یہ ہمارے لیے تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جی، بیکاز جموں اور کشمیر جو ہے وہ کارنر سٹون ہے ہماری فارن پالیسی کا، اور یہ آپ کے سامنے نکل کر سامنے آ گیا ہے کہ یہ واقعی کارنر سٹون۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب، بہت شکریہ وقت کا۔ نظامی صاحب سوال تو یہ ہے، ٹرمپ صاحب نے یہ بات کر بھی دی ہے، لیکن اب یہ مومنٹم جو بن چکا ہے اس کو کیری فارورڈ کیسے کرنا ہے، اس کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے؟ ہم قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مومنٹم بن چکا ہے، اس کو کیری آگے کرنے کے لیے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹیکس ٹو ٹینگو، یعنی کہ بھارت تو ابھی تک مذاکرات سے گریزاں ہے پاکستان کے ساتھ مودی صاحب، اور وہ اس پالیسی پہ کافی کنسسٹنٹلی قائم ہیں۔ تو اب دیکھیں کیا رویہ، اگر انہوں نے واقعی درخواست کی تھی ٹرمپ صاحب سے، پھر تو ان کو مذاکرات کی میز پہ آ جانا چاہیے۔ جی قاضی صاحب، وہ معاف کیجیے گا، پہلے لائن صاف نہیں تھی۔ میرا یہی سوال ہے آپ سے کہ یہ آپ تو بھارت کی سائیکی کو بھی سمجھتے ہیں، وہاں ہائی کمشنر بھی رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کیا کنسٹرینٹس ہیں۔ کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ ویسے چھکے مارنے کے لیے کوئی اتنے ان سے بعید نہیں ہے کہ وہ مار دیں چھکے، کہ یہ ٹرمپ نے بالکل ہی سفید جھوٹ بول دیا، کیونکہ انہوں نے بالکل اسپیسیفک بات کی ہے G20 کے سمٹ کے حوالے سے اوساکا میں، کہ مجھے یہ مودی نے کہا۔ جی اب دیکھیں، نارملی یو ایس پریزیڈنٹ اگر واضح انداز میں اور ٹیلی ویژن کے سامنے پرائم منسٹر صاحب کو کے سامنے انہوں نے یہ کہہ دیا، اور تو 99% وہ کیا یہ 100% کنفرمڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن ٹرمپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اس پہ ہم پوری طرح سے شاید اعتبار نہیں کر سکتے، لیکن کہا تو گیا، آن دا ریکارڈ ہے کہ مودی صاحب نے خود کہا ان سے کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، آپ کی سالسی چاہیے۔ انہوں نے کہا کس بارے میں؟ اس نے کہا کشمیر کے بارے میں آپ کچھ میڈیٹ آربیٹریٹ وغیرہ کریں۔ تو وہاں جب ہندوستان سے رد عمل آیا ہے، سننے میں مجھے آیا، پتہ نہیں کنفرمڈ ہے کہ نہیں، کہ پھر یو ایس وائٹ ہاؤس یا جو بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کس کی طرف سے آیا کہ انہوں نے، ان کا مطلب یہ تھا اسسٹ، یہ میڈیٹ اور آربیٹریٹ وغیرہ نہیں تھا۔ خدا جانے سچ کیا ہے، لیکن کچھ تو ہوا ہوگا۔ آخر اگر ہم یہ دیکھیں، یہ ممکن ہے کیونکہ ہندوستان جو ہے عسکری لحاظ سے ہندوستان کو کشمیر میں شکست دینا تو لامحال تو نہیں، لیکن وہ بہت وہ مشکل کام ہے، لیکن سیاسی لحاظ سے تو وہ ہار چکے ہیں، وادی میں وہ بالکل ہار چکے ہیں، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ اس کے الیکشنز میں ہے۔ تمام ہندوستان میں وہ جیتے ہیں، ایک وادی میں بی جے پی کو 0 ملا، کچھ بھی نہیں ملا، قاضی صاحب، حتیٰ کہ ان کو چیف منسٹر اب وہ جی قاضی صاحب، ٹھیک، جی قاضی صاحب بات جاری رکھیے۔ جی ہاں، میں تو ہندوستان کو اس قدر شکست ملی ہے اب، اور تو اب اگر وہ زیادہ پرسیکیوٹ کرنے لگ جائیں اور 35 اور 35A اور 370 کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہاں کی آبادی جو ہے اس میں رد و بدل لانے کی کوشش کرتے ہیں وادی میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں وہ 100 گنا برا اور بھی برا ہو جائے گا، اور تمام دنیا کے سامنے وہ رسوا ہو جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ مودی نے کسی انداز میں ان کو کہا کہ بھائی پاکستان کو کہو کہ بھائی بندہ بنے، بات شروع کریں، اور جو کہ وہ ہمارے بارے میں وہ تہمت لگاتے ہیں ان کو کہیں کہ یہ نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو عین ممکن ہے، میں تو اس کو گڈ 30% چانس دیتا ہوں کہ واقعی شاید مودی نے کوئی اشارہ کیا ہے، کسی انداز میں یہ میسج بھیجا ہے کہ بھائی پاکستان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ جو آیا ہے فارن آفس کی طرف سے رد عمل، وہ ہو سکتا ہے انڈین پبلک اپینین، کیونکہ وہاں تو غصہ اور ناراضگی کی لہریں دوڑ رہی ہیں، تو اس لیے وہ دونوں طرف کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو ایک دم سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی پریزیڈنٹ آف امریکہ نے جھوٹ کہا، یہ تو اگر وہ بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف از خود یہ بات کی ہے وہ اور بات ہے، لیکن ہمیں تو فی الحال بالکل بلیو کرنا چاہیے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی بہت ہے۔ اس میں خطرہ یہ ہے، جب انہوں نے میڈیٹ کی بات کی تو میڈیٹ تو چلو ٹھیک ہے، آربیٹریٹ کی جب وہ بات آ جاتی ہے، اور اس کا انہوں نے ذکر کیا، آربیٹریٹ کا یہ مطلب ہے کہ امریکہ فیصلہ کرے گا۔
تو امریکہ اگر فیصلہ کرے تو آپ جانتے ہیں 100% ان کا فیصلہ اسٹیٹس کو کے حق میں ہوگا, LOC کے حق میں ہوگا, ہندوستان کے حق میں ہوگا. تو پاکستان کو بالکل وہ یعنی کہ باخبر رہنا چاہیے, خبردار رہنا چاہیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ UN ریزولوشنز کے مطابق ہو یا ہمارے ہندوستان کے ساتھ ایسا ڈائیلاگ ہو جس میں کشمیری ریپرزنٹیٹیوز بھی شامل ہوں اور ہم کسی ایسے حل تک پہنچیں جو سب اس کو یعنی کہ اپنا سکتے ہیں, سر فہرست کشمیری اور اسی طرح پاکستانی ہندوستانی آگے. اس طرح ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہم امن چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے نیا پاکستان کو بنا سکیں, ایسا ماحول ہو کہ وہ اس کے لیے وہ موضوع ہو. تو اس معنی میں ہمیں یہ لینا چاہیے. اگر کل کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایسی بات کی ہے وہ اور بات ہے. قاضی صاحب یہ بڑا جیسے آپ نے کہا نا وہ ڈومیسٹک ریئیکشن بڑا شدید ہوا ہے. مثلا عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے. ان کا میڈیا ہندوستان ٹائم نے لکھا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اسی طرح اور بھی اخبارات چینلز وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. دیر از سم تھنگ فشی اباؤٹ اٹ. یہ تو آئی تھنک سو جس عمر عبداللہ کی بات صحیح ہے کیونکہ سیاسی لحاظ سے ہندوستان ہار چکا ہے وادی میں اور ان کے پاس کوئی اس کا حل ہی نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. تو اس لیے وہ کافی پریشان ہے. وہ یعنی کہ ہولوکاسٹ تو نہیں کر سکتے ویلی میں 21st سینچری میں, یہ تو آپشن ہے ہی نہیں موجود. تو اس لیے وہ کافی سوچ بچار میں ہے کہ باقی انڈیا میں تو ہم جیت گئے ہیں, عسکری لحاظ سے ہم لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں, کوئی ہمیں شکست عسکری نہیں دے سکتا ہے, لیکن اس سے ان کا کام بالکل بن ہی نہیں رہا ہے. ان کا جو فارمر چیف ہے اور وہ فارمر فارن منسٹر اور فنانس منسٹر, انہوں نے کہا کہ ہم ہار چکے ہیں, کشمیر ہاتھ سے جا چکا ہے, لیکن ہم ابھی اس کو کیسے چھوڑیں کیونکہ ہماری کانسٹیٹیوشن, ہم ہندوستان میں تو ایک انقلاب آ جائے گا ہمارے خلاف وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس شش و پنج میں گرے ہوئے ہیں. تو یہ تو صورتحال اپنی جگہ پہ ہے ہی, لیکن وین ول بی ایبل ٹو ٹیسٹ دا واٹرز. کیا سپٹمبر میں کوئی عمران خان صاحب UN جائیں, ادھر مودی صاحب بھی جا رہے ہیں, کوئی سائیڈ لائن پہ کوئی ملاقات ہو جائے یا کوئی اسٹرکچرڈ بائی لیٹرل میں سمجھتا ہوں اس کے چانسز بڑھ گئے, اس کے چانسز بڑھ گئے کیونکہ وہ ٹرمپ بھی اب انہوں نے اعلانیاً یہ کہا صحیح یا غلط, لیکن اس کا بھی ہوگا وہ مودی کے ساتھ کہ بھائی تمہاری جو صورتحال ہے کشمیر میں ٹھیک ہے, ہم تمہاری حمایت بھی کرتے آئے ہیں اور آپ کی طاقت ہے, لیکن یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن اس پیمانے پہ ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے بھی امبیرسنگ ہے, آپ کے لیے بھی امبیرسنگ ہے. دنیا جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین, برٹش پارلیمنٹ اور یہ اسلامک کانفرنس سب جو ہیں بات کرنے لگے ہیں کشمیر کے بارے میں. تو وہ ہندوستان کے لیے ایک یہ ہیوملیشن اور امبیرسمنٹ تو ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجبوراً اب پاکستان کے ساتھ کوئی یعنی کہ ڈائیلاگ کو بحال کرنے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن پھر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بحال اگر ہوتا ہے تو وہ نیو ڈائیلاگ جو ہے وہ کس قسم کا ہوگا اور کشمیر کے اوپر کوئی نئی بات نکلتی ہے کہ نہیں, کیونکہ جتنے ہماری ڈائیلاگز رہے ہیں وہ 4-5 راؤنڈ کے بعد ختم ہی ہوتے ہیں کیونکہ کشمیر پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ہے اور بالآخر کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے, چاہے فالس فلیگ ہو چاہے کچھ اور. جی اچھا قاضی صاحب آپ نے اور اس کا بھی ابھی اندیشہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے شاید کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو. جی آپ نے UN کا ذکر کیا, اگر امریکہ کی ثالثی ہو جاتی ہے, جو قراردادیں UN یا دیگر فورمز پہ موجود ہیں کیا ان میں بھی کوئی جان آئے گی, ان پہ بھی کوئی اثر ہوگا؟ نہیں, کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ ویسے UN سیکرٹری جنرل کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈر آرٹیکل 99 یہ تھریٹ ٹو پیس ہے, آپ اس مسئلے کو UN سیکورٹی کونسل کے سامنے لائیں کیونکہ یہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. اور ابھی حال ہی میں وہ جو ہے انہوں نے بالاکوٹ پہ حملہ کیا اور ہمیں خدشہ ہے کہ شاید اس نوعیت کی پھر کچھ چیز ہو جائے تو وہ پھر انٹرنیشنلائز کی طرف وہ ہو جائے گا. لیکن اس سے بہت پہلے میں سمجھتا ہوں بھارت جو ہے وہ ڈائیلاگ کی بحالی
کی پیشکش کریں گے پاکستان کو، کیونکہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں، تو کچھ تو پریشر کو ریلیو کرنے کے لیے ان کی نیت تو نہیں ہوگی کہ کوئی قسم کی وہ کنسیشن دے پاکستان کو ڈائیلاگ میں، لیکن ان صورتحال زمین پر ان کے خلاف ہے اور خلاف ہی رہے گا، کیونکہ یہ عسکری جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی جنگ ہے، اور یہ جو ہارٹس اینڈ مائنڈز ہیں، یہ دل جو ہیں کشمیریوں کے، یہ تو کبھی بھی نہیں تھے ساتھ، اب تو تابد کے لیے وہ ہار چکے ہیں وہاں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہاں، اس سے وہ لوگ جو ہیں جتنے بھی پاکستان کے بارے میں شکایت کرتے ہوں گے کچھ لوگ وہاں وادی میں، لیکن وہ اپنے آپ کو ہندوستانی تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اب وہ ہندوستان کرے ایسی صورتحال کے ساتھ، قاضی صاحب دیکھیں، ہولوکاسٹ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ امریکہ اور بھارت ایک اسٹریٹجک الائے بن چکے ہیں، بلکہ بھارت کو یہ شکایت ہے کہ ٹرمپ نے یہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کو جب پہ ڈال کے ہمیں ڈور میٹ کی طرح استعمال کیا چین کے، وہ جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ اقتصادی بھی ہے، اسٹریٹجک بھی ہے، ٹریڈ بھی ہے۔ اس وقت ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ لگ رہی ہے امریکہ اور پاکستان کی، کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے افغانستان میں جو معاملات ہیں، تاکہ ٹرمپ اگلے برس سے کلیم کر سکیں الیکشن سے پہلے کہ جی میں نے وڈرا کر لی وہاں سے ٹروپ۔ دوسری طرف پاکستان کی ضروریات ہیں، اقتصادی ہیں، آپٹکس کی ہیں، کہ ایک الائی جو واحد سپر کار ہے وہ بڑی ہوسٹائل ہے ان سے، اور یکدم انہوں نے ایک تھا ہوا ہے۔ سمجھا تو یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، اور سارے کو ہوتے ہوئے کیا ہمیں ان زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کے اب دیکھیں اس دورے سے بہت زیادہ توقعات تو وابستہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں، یہ تو ہمیں پہلے سے جاننا چاہیے، ریئلسٹک تو ہونا چاہیے، ہمیں حقیقت پسندی سے ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے خوابوں کے مطابق ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ وہ شروع سے ٹرانزیکشنل ہے، آج بھی ٹرانزیکشنل ہے، کل بھی ٹرانزیکشنل ہوگا، لیکن اس ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کو آپ بہتر تو بنا سکتے ہیں، سٹیبل تو بنا سکتے ہیں، اور اس میں کافی کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، مارکیٹ ایکسیس، کوآپریشن، ہر قسم کی وہ چیزیں، اور یہ جو منفی جو وہ کبھی پاکستان کی ایڈ کو بند کرتے ہیں، کبھی وہ سینکشنز کا تھریٹ کرتے ہیں، کبھی فیٹف کے ذریعے، کبھی IMF کے ذریعے پریشر ڈالتے ہیں، ان چیزوں کو ہم کافی کم کرا سکتے ہیں، بہت کم کرا سکتے ہیں، لیکن وہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ کبھی بھی پاکستان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس خطے میں ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان ہے، اور ہندوستان ہی رہے گا، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گریٹر گیم کا حصہ ہے، اور وہ گریٹر گیم چین اور امریکہ کے درمیان ہے، اور پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر آف چائنا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، جو امریکہ بالکل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سی پیک جیسی چیزیں، اور ان کے جو نیا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں چین کے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے فیوچر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بہت ضروری ہیں، لیکن کلیدی نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے لیے کلیدی جو ریلیشن شپ ہے وہ صرف اور صرف چین کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب اس دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں امریکہ کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رکھنے چاہیے، اور ہندوستان کے ساتھ کچھ سٹیپس تو ہونی چاہیے تاکہ یہ ڈائیلاگ بحال ہو، اور کشمیر کے معاملے پہ کچھ پیش رفت ہو، اور ہیومن رائٹ سچویشن وہاں کچھ بہتر ہو، تو پاکستان کو کسی قسم کی سودا بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پاکستان ایک رومانوی حالت میں رہے گا تو آپ دیں گے آہستہ آہستہ وہ اور کمزور ہوتے جائیں گے، اور بالآخر یہ خدشہ ہوگا کہ کہیں وہ کچھ ایسی بات نہ کریں جس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے، کیونکہ یہ ماضی میں ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اب یہ کارگل میں جو ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد مشرف نے جو کہا LOC کے اوپر آپ فیصلہ کر لیں،
کیونکہ جانتے تو وہ کچھ بھی نہیں تھے، نہ کسی سے کنسلٹ بھی کیا انہوں نے، ایسے ہی از خود کہہ دیا، پھر 4 دن کے بعد ان کو بدلنا پڑا کیونکہ فارن آفس نے انٹروین کیا. تو لیکن ان کو کتنی دل آزاری ہوئی ہماری کشمیری بھائیوں کو. تو دے شوڈ ٹرسٹ اس، دے شوڈ بی ایبل ٹو ٹرسٹ اس کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ ہمیں، لیکن جب تک ہم سنجیدگی سے پالیسی نہیں بنائیں گے، اپنائیں گے نہیں، تو اس وقت تک وہ پاکستان کے بارے میں شک و شبہات تو رہیں گے. لیکن یہ اس کو بحال کرنا، اب ہمارے نئے پرائم منسٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. اب انڈیا کے ساتھ وہ دوستی چاہتے ہیں، تعاون چاہتے ہیں، کشمیر کے اوپر وہ سودا بازی نہیں کریں گے، جنگ بھی نہیں کریں گے، لیکن اپنے موقف پہ وہ رہیں گے اور واضح انداز میں رہیں گے. ٹھیک ہے قاضی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے پاکستان کی یہ جو کاوشیں ہیں افغانستان میں امن کے لیے اور اس ریجن کی بہتری کے لیے، اور ظاہر امریکہ اس میں سٹیک ہولڈر ہے، کوئی انسینٹیو پاکستان کے لیے اناؤنس کیا جا سکتا ہے اس دورے کے بعد؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، ایک بہت بڑا سوال ہے. ظاہر ہے پاکستان کی معیشت کمزور ہے اور اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو امداد تو آتی رہی ہے. آپ نے کہا یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. ریسنٹ پاکستان کی کاوشوں کے عوض کوئی انسینٹیو بھی مل سکتا ہے؟ نہیں، کم از کم جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اور جو باقی بات چیت آئی ہے، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا کوئی اکنامک یا سیکورٹی ایگزسٹنس کی بحالی جو کہ بالکل بند ہے بائی دا وے. اور ٹرمپ صاحب نے کی تھی یہ کہہ کے کہ وہ لوگ جو کہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امداد جو بند کر کے ہمیں زیادہ فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کے بہتر تعلقات جو امداد دے کے تھے. تو قاضی صاحب، آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ میں سے اکنامک ریلیشن شپ بھی کوئی نکلے گی اسسٹنس کی صورت میں، اکنامک اور سیکورٹی اسسٹنس؟ مجھے تو کوئی خاص امید نہیں ہے. اب دیکھیں جی آپ نے بہت بنیادی سوال اٹھایا ہے، اور فی الحال تو ہماری جو ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ وہ 6.6 بلین ہے، اور وہ زیادہ تر شاید وہ امریکہ فیور کر رہا ہے کیونکہ ان کے فارمرز جو ہیں وہ کچھ خوش ہیں اور ہمیں ایکسیس نہیں ہے ٹو دا ایگریکلچر سیکٹر جتنا ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں، وہ ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے کہ یہ جو ٹریڈ ہے پاکستان کے ساتھ، یہ تو 10 یا 20 گنا ہم بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اشارتاً یہ کہا کہ اگر پاکستان ہماری مدد کرے افغانستان میں، اور افغانستان ہی کی وجہ سے یہ ویسے انویٹیشن آیا ہے ہمارے پرائم منسٹر کو، اگر ہم سمجھیں، اور یہ بالکل کیا اسے کہیں غیر ممکن تو نہیں ہے کہ اگر 20 گنا ہمارے یعنی کہ کسی پیریڈ کے اندر 5 سال 6 سال 7 سال کے اندر اگر بہت پیش رفت ہوتی ہے، اور بالفرض کو یہ اگر ہم 20 ٹائمز کی بات کریں جس کا انہوں نے ذکر کیا ٹرمپ نے 10 اور 20 ٹائمز، تو 10 کے ساتھ تو آپ کا 6.6 تو 66 بلین ہو جاتا ہے، اور اگر 20 لگا لیں تو تقریباً 140 بلین ڈالرز کے قریب ہو جاتا ہے. اگر اس ایریا میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک پورا کنسٹیچوئنسی آف گڈ ول اینڈ کامن انٹرسٹ آ جائے گا امریکن پالیٹکس میں. بہت فرق پڑے گا آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن شپ پہ اور اس کے ہر پہلو پر، بشمول افغانستان اور کشمیر اور ہندوستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک وہ جوڑ ہے. فی الحال تو ہمارے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کم ہیں، اکنامک ریلیشنز کم ہیں، انویسٹمنٹ ریلیشن شپس بھی محدود ہے، سخت محدود ہیں. تو صرف پولیٹیکل اور سیکیورٹی ریلیشن شپس ہیں، یہ تو سطحی چیزیں ہیں، اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو کہ ہندوستان کا ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ بہت وسیع ہے، بہت گہرا ہے. تو اسی لیے پاکستان کے لیے یہ امکانات ہیں. کمٹمنٹس تو انہوں نے نہیں دی ہیں، لیکن افغانستان کے بارے میں انہوں نے بہت کہا کہ اگر کوئی ملک جو ہے ہماری مدد کر سکے، اور وہ کیا چاہتے ہیں، وہ افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں. کیوں نکلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ 2020 الیکشنز آ رہے ہیں اور وہ کچھ تو دکھانا چاہتے ہیں اپنے الیکٹریٹ کو کہ ہم نے فارن پالیسی میں اتنی زبردست جیتی ہے، وہاں سے نکلے ہیں اور وہاں امن و استحکام ہے اور وہاں الیکشنز ہونے والے ہیں، یہ ہو جائیں گے، اور پاکستان نے ہماری مدد کی تو کتنی بڑی فائدہ، یہ فائدہ کی بات ہوگی. بالکل قاضی صاحب، یہی میرا سوال آپ سے اگلا تھا. افغانستان پہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہم ان کو ڈیلیور کریں. اب
اس میں دو چیزیں، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جی ہم وہاں کی حکومت اور طالبان کو مجبور کریں کہ افغان اشرف غنی کی حکومت سے بات چیت بہت بھی آ اچھا جائے، سوال ہے. سیز فائر پہ بھی آ جائے، جی سیز فائر بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے، جی اور نہیں تو وہی ہے نا جو آپ کے کہتے ہیں، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. امریکہ کی شرائط وہی ہوں گی کہ بھئی آپ دہشت گردی کر رہے ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں سوال میرا بنیادی یہ ہے کہ آیا ہم یہ کر سکتے ہیں جو چیزیں امریکہ کی فرمائش پہ، اور کیا ہم کرنا بھی چاہتے ہیں؟ نہیں، کرنا تو ہمیں چاہنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، بالکل پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. لیکن ایک تو کابل جو ہے اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ ٹرسٹ وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. اگرچہ ابھی حال ہی میں وہ آئے تھے صدر جو ہیں اشرف غنی صاحب، اور ان کی بات چیت بھی اچھی ہوئی ہے وغیرہ، اور ہمارے کانٹیکٹس رہتے ہیں، لیکن وہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پاکستان کے بارے میں شک و شبہات ہیں کابل میں، اور بطور خاص وہ جو ہے ان کا انٹیلیجنس ایجنسی NDS اس میں بطور خاص ہے، اس میں ہندوستان کا انفلوئنس ہم نہیں، ان کا جو نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی ہے، انٹیلیجنس جو ISI کے برابر جو ان کا ہاں وہی NDS، ہاں NDS. تو لیکن طالبان بھی پاکستان کے بارے میں کچھ شک رکھتے ہیں. یہ جو 9/11 کے بعد جو ان کے ساتھ ہمارا سلوک رہا، بشمول جو ان کے سفیر تھے پاکستان میں ملا ضعیف، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور کس انداز میں ہم نے امریکہ کے حوالے ان کو کیا، وہ بھولیں گے نہیں. وہ معلوم ہے ان کا انحصار پاکستان پہ ہے، لیکن ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ اب تک محدود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے بہت سارے اعتراض ہیں، وہ کابل سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک امریکہ جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے افغانستان سے، یا وہ ٹائم ٹیبل دے. اور ٹائم ٹیبل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شرائط بیسڈ کنڈیشن بیسڈ، اور ایک ہوتا ہے ٹائم بیسڈ. تو وہ شرائط بیسڈ اور کنڈیشن بیسڈ ٹائم ٹیبل کو طالبان کبھی نہیں تسلیم کرے گا. وہ کہے گا آپ ہمیں بتائیں کتنے مہینوں میں آپ نکلنے والے ہیں، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 9 مہینے میں، 1 سال میں، یا کوئی یہ نہیں کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. دوسری بات، وہ انٹرم گورنمنٹ چاہتے ہیں اور الیکشنز نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے الیکشنز وہ نہیں جیت سکتے ہیں. ابھی بھی افغان عوام ان سے خائف ہے کہ یہ پھر آ جائیں گے، ہمیں یاد ہے انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، تو ڈرتے ہیں ان سے. تو ان کو یعنی کہ ان کو تسلی دلانے میں کہ نہیں ہم بھی وہ پرانے طالبان نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے. اور لیڈیز ووٹس اور رائٹس وغیرہ جو ہے کافی پیش رفت انہوں نے کی ہے، تبدیلی بھی لائی ہے، لیکن اب تک وہ فوراً الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اگر یہ کنڈیشنز وہ مان جاتے ہیں تو ان کے رینکس میں یہ دراریں پڑ جائیں گے، وہ ڈویژن ہو جائے گا کمانڈرز اور لیڈرز کے درمیان، اور جتنے بھی ان کے گینز ہیں بیٹل فیلڈ میں، میدان جنگ میں وہ جیتے ہیں، وہ سب ہار جائیں گے. تو وہ بھی آسانی سے یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ ہونے والا ہے، ابھی سپٹمبر تک یہ صلح ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا ہوں. اور ویسے اور یہ جلدی میں ہے ٹرمپ، ان کا تو یہ کہ اس سال کے آخر تک بالکل ہمیں وہ چاہیے امن تاکہ ہم نکل سکیں الیکشن سے پہلے. یہ پاکستان کو مدد کرنی چاہیے پوری طرح سے، لیکن رسپانسبلٹی نہیں لینی چاہیے کہ یہ ہم کر کے دکھائیں گے، کیونکہ پاکستان کا وہ انفلوئنس طالبان پر نہیں ہے. اچھا قاضی صاحب، آپ نے کہا کہ کابل اور اسلام آباد میں ٹرسٹ کا فقدان ہے، لیکن دوسری جانب کابل اور دلی میں ٹرسٹ کا فقدان نہیں ہے. بھارت کو اگر یہ افغان امن عمل کا جو تنبو ہے اس میں نہیں بٹھایا جاتا، آپ نہیں سمجھتے وہ کوششیں کرے گا، شرارت کی جائے گی بھارت کی جانب سے سارے عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے، اور پاکستان کے لیے اور چیلنج ہوگا؟ بھارت کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ان کی دسترسی وہاں تک نہیں ہے. اور ٹرمپ نے اعلانیاً کہا بھی کہ تمام ممالک میں سے پاکستان جتنا ہماری مدد کر سکتا ہے افغانستان کے بارے میں کوئی اور بھی نہیں کر سکتا ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہندوستان کے تعلقات تو بالکل کابل سے اچھے ہیں، لیکن طالبان کے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں، بہت کم ہے. وہ ملنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے کانٹیکٹس ہوئے ہوں گے، لیکن پاکستان
کے مقابلے میں ان کا نہ ہونے کے برابر وہ انفلوئنس ہے طالبان پہ. اور جو ہے امریکہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی کوششیں تو رہی ہیں کہ پاکستان کو باہر رکھے اور ہندوستان کو آ کے لائیں. وہ تو ان کی چاہت تھی, ان کی پہلے چوائس تو یہ تھی, لیکن وہ فیل ہوا ہے. اب تو مجبوراً وہ آ گئے ہیں پاکستان کے پاس کہ بھئی آپ سے ہم چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ پاکستان سے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ شاید پاکستان کی استطاعت سے باہر ہو. لیکن پاکستان کو پوری اپنی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں ہے, صرف امریکہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس کے عوض جو کچھ پاکستان کرے گا اس کے عوض ہمیں امریکہ سے وہ جو ہیں کنسیشنز کہیں, جو بھی نام, وہ ریسیپراسٹی ہمیں ملنی چاہیے. کسی ڈپلومیسی میں از خود آپ کسی کے لیے فیور نہیں کرتے ہیں ود آؤٹ ریسیپراسٹی, اور وہ ریسیپراسٹی فیٹو کے حوالے سے ہوگا. آئی ایم ایف کے جو پیکج ہے جو فرنٹ لوڈڈ ہے اس کو تو بیک لوڈ کرنا چاہیے, زیادہ بیلنس کرنا چاہیے, اور یہ امریکہ کر سکتا ہے, نہیں تو پاکستان قرض دار رہے گا. ٹھیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. نظامی صاحب, پرائم منسٹر پاکستان نے امریکہ میں بھی یہ کہا کہ میرا مقابلہ پولیٹیکل پارٹی سے نہیں, سیزیلین مافیا سے. انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس پہ تقریر کرتے ہیں, جن کا ڈائریکٹر کل ہمارے پروگرام میں تھے, موحید یوسف صاحب. جی. تو انہوں نے کہا کہ سیزیلین مافیا سے, اور عدالتیں بھی ان لوگوں کو سیزیلین مافیا قرار دے چکی ہیں. پارٹیز, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میرا مقابلہ نہیں ہے. یہ تھوڑا پالیسی میں شفٹ نظر آ رہا ہے پرائم منسٹر کی. ویسے امریکہ جانے کے بعد پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو وہ حالات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں. جو سیزیلین مافیا ہے, جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ وہ میرا خیال مقابلہ. دیکھیں, یہ ایک ناول میں سے نکال کے اس نے کہہ دیا, اور ان کی جو اس وقت چیف جسٹس ہیں آصف سعید کو, ان کے یہ ریمارکس تھے نواز شریف کے فیصلے میں. جی. اور کیونکہ ابھی کیس پھر عدالت میں, اپیل میں, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ان کی مراد تھی کہ جو ایکسٹینٹ آف کرپشن تھی پی ایم ایل ایل گورنمنٹ کی, اس کے حوالے سے ان کو سیزیلین مافیا کا. لیکن یہ تو اپنی جگہ پہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ چیف جسٹس اس وقت جو اس بینک کے سربراہ تھے نا, تو ہم اس کو ایک فیصلہ ہے اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے, اس پہ بحث کر سکتے ہیں. لیکن جو دوسری چیز ہے, جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے, ان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں, کون سی سیاسی جماعت جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں سینے پہ رکھ کے کہ اس میں سیسیلین مافیا ٹائپ لوگ شامل نہیں ہیں. یس. اور کون سی سیاسی جماعت جس میں موروثی نہیں ہے, جاگیردار نہیں ہے, سرمایہ دار نہیں ہے. چلیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے نہیں ہے, لیکن عمران خان کے دور میں کہ پارٹی میں ہر قسم کے سرمایہ دار بھی ہیں, جاگیردار بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ناجائز ذرائع سے پیسے بنائے, وہ بھی ہیں. کیا وہ سیسیلین مافیا نہیں ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ پولیٹکس کے اندر کلین کرنا چاہیے. ساری دنیا میں ایک ویو ہے جس کے مطابق اس کو کلین کیا جا رہا ہے, اور پاکستان میں بھی کلین ہونا چاہیے. ان کی کوششیں قابل قدر ہیں, لیکن اب یہ آپ کیسے جو حقیقتیں تبدیل کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این ہی ہے, سیسیلین مافیا قرار دینے کے باوجود لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. جی. اب ایک اور بحث ہے کہ آیا لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں انہوں نے ان کی مافیا کے جرائم جو ان کو معاف کر دیے, اور وہ عوام کی جو مینڈیٹ ہے وہ عدالت سے بالا ہے. جی. یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جی کہ جس پہ آپ, لیکن اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے, سیاسی جماعت ہے, ایک سوچ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پی ٹی آئی ہے, جے او اے ایف جو ہے ایک بہت بڑی طاقت بن چکی ہے, طاقت ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ سیاستدان ہیں, ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ کو ان سے ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانی ہے. یہ سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. ان کو پورا نہیں تو پارشلی اعتماد میں کہیں نہ کہیں لینا ہوگا. اب دیکھیں نا, اس وقت تو پی ایم ایل این کی تقریباً بائی اینڈ لارج ساری لیڈرشپ کیا بند ہے, یا ان کے اوپر سنگین قسم کے مقدمات ہیں, وہ ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں.
اب آج ہی وہ فیصل آباد میں جی جی محترمہ مریم نواز کے جلسے کے حوالے سے وہ FIR دے دی گئی ہے. مولانا وہ جو ہے رانا ثناء اللہ ان کی بیگم ان کی بیٹی اپنا مصدق ملک صاحب اور فیصل آباد کے جو لوکل تو ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوری آزادی بھئی آپ کو کیا کہ نہیں جی وہ بڑا ان لوگوں نے بڑا اجازت نہیں لی لطف انتظامیہ سے سے. امن پلایا. بھئی یہ پاکستان میں جو کلچر ہے یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ پاکستان میں کلچر ختم ہو چکا ہوتا. جی جی لیکن یہ اس کو پھر نہ سے جاری سلسلے اتاری شروع ہو کریں. رہے ہیں. نظامی صاحب ایک اور آج کی پیش رفت تھی, رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف چالان بالآخر پیش کر دیا گیا اور اب ان کے ٹرائل کا آغاز ہوا چاہتا ہے. جی ہاں وہ تو ایک الگ بحث ہے. جی جی غیر عدالتی معاملہ بھی ہے وہ. لیکن یہ جو آپ نے کلچر کی بات کی ہے, جس طرح FIR دے دینا اور اجازت نہ لینا, پھر امریکہ میں جب پرائم منسٹر پاکستان سے سوال ہوا کہ میڈیا کی پابندیوں سے متعلق, تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ تنقید مجھ پہ ہوئی ہے انہوں نے پچھلے ان کا 11 ایک بہت مہینوں بڑا میں. مذاق ہے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے تو یہ بہت بڑا جوک ہے. یہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں اور اس پہ انہوں نے کہا, ٹرمپ نے کہا کہ میرا میڈیا زیادہ میری چترال کرتا. جب انہوں نے کہا نا کہ میرا میڈیا, نہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ خان صاحب پہ کافی کرٹیسزم وغیرہ ہوتا ہے, برداشت کرتے ہیں, لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ میڈیا جو ہے یہ جوک نہیں, یہ جوک جو ہے جوک از آن دا میڈیا. یہ مذاق جو ہے میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے. جی جی اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ جن پہ بات ہو سکتی ہے, اس وقت یہ فورم نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ آیا واقعی پاکستانی میڈیا اتنا آزاد ہے جتنا پہلے ہوتا تھا. بالکل ایسے ہے. اور دوسرا نظامی صاحب, میڈیا کو اپنا بھی کچھ خود احتسابی بھی ذرا کرنی چاہیے. بہت سی چیزوں میں بہت آزادی سے بھی آگے نکل گیا تھا. جی ہاں, ایک تو جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں انہوں نے کوڈ آف ایتھکس بنایا, نہ یہ کسی ہم نے جو ہمارے اپنے جو دوست بھائی ہیں سب, یہ کوئی حدود و قیود جو ہیں وہ اگر آپ مقرر نہ کریں تو پھر آزادی سلب کر لی جاتی ہے. بالکل ایسے ہے. جسٹیفائی نہیں کر رہا. آوارگی کسی کو پسند نہیں ہے. وہ ظاہر ہے کہ مادر پدر آزادی پسند نہیں ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو بعض ابا تفصیل میں جو آپ کو معلوم ہی ہے, جی جی جس کا ذکر وہاں ہوا ہے امریکہ میں. بالکل بالکل اس کا ذکر ہوا ہے. اچھا, عمران خان صاحب نے بعد میں شکریہ ادا کیا ٹرمپ صاحب کا, اور کہتے ہیں کہ پاکستان کے نقطہ نظر کا ادراک رکھنے پر صدر ٹرمپ کا شکر گزار ہوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہی افغانستان میں جو 4 دہائیوں سے معاملات چل رہے ہیں اس کا خاتمہ دنیا پر واجب ہے. خیر یہ ایک جیسچر تھا پرائم منسٹر کی جانب سے. نہیں, لیکن اس کی میں تھوڑی سی ذرا پاکستان جو ہے ایک لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ٹرمپ جیسے شخصیت جو کہ ایک غیر سیاسی بیک گراؤنڈ بزنس بیک گراؤنڈ سے یہاں آئی, وہ اپنا ریئلٹی شو کرواتے تھے, باقی ٹرمپ ٹارز اور سیٹھ آدمی ہیں, سیٹھ آدمی, لیکن وہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون کی بریف کے مطابق نہیں چلتے. وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کے مطابق, مثلا یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہ کہتے تھے کہ میں ان کو سوا ہستی سے مٹا دوں گا, راکٹ مین نام رکھا ہوتا ہے. جی کیمل جو ہیں کوریا کے جو ڈکٹیٹر ہیں, جی 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 بالکل, اب ان سے دوستی کی اور اب انہوں نے کل افغانستان کے بارے میں عجیب بات کی کہ وہاں میں 1 کروڑ, ایک ہفتے میں 10 لاکھ لوگ مر سکتے ہیں, لیکن میں یہ چاہتا نہیں ہوں. تو مطلب ہے کہ باتیں ایسی کر دیتے ہیں وہ, لیکن میرا خیال ہے پاکستان کے لیے انہوں نے یہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیز دیکھی ہے کہ یار سمپل بات ہے کہ میں نے نکلنا وہاں, یہ میرا گول ہے. ٹرمپ صاحب نے بھی اور جھوٹا سیکنڈلی کیا ہے نظامی صاحب کہ امریکہ کا وہ کام نہیں ہے. دیکھیں ٹرمپ کی ایک چیز جو ہے بڑی واضح ہے, وہ ملٹری انٹروینشنز کے اگینسٹ ہیں. اصولی طور پر مثلا انہوں نے پہلے جب ایران نے امریکہ کا ڈرون کرایا تو انہوں نے آرڈر دے دیا ایکشن کا, پھر انہوں نے وڈرا کر لیا کہ یار یہ ڈسپروپورشنٹ ہے. ماضی میں جو امریکی صدور ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا. جی جی, تو وہ ویسے بھی چاہتے ہیں کہ وہاں امریکی فوج. دوسرا ان کا منشور بھی تھا نا نظامی صاحب کہ ہم نے امریکہ کو بہترین کرنا ہے, باقی دنیا اپنے معاملات کو. اب وہ اس میں ہے تو مخلص. جی, اب وہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ آج قاضی صاحب سے بھی آپ نے باتیں سنی. جی جی, وہ کافی شارٹلی جو میلانیا ٹرمپ ہیں, اہلیہ ٹرمپ صاحب کی, انہوں نے بھی خان صاحب کا بڑی خوش ہوئی وہ, اور ٹویٹ کیا کہ گریٹ ٹو ہیو عمران خان ہیئر ایٹ وائٹ ہاؤس.
جی ہاں یہ وہ اچھی بھی بات ہے. بڑا ان کو فوٹو سیشن اس کے خاصے چرچے ہیں سوشل میڈیا وہ میں. عمران خان صاحب کی ایک اسٹار ویلی تو ہے نا. جی جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.